एक दो आपको जो चर्चेस के केसेस नज़र आते हैं कि पेशावर में चर्च को जो है वो ब्लास्ट हो गया, फैसलाबाद या में हुआ। फैसलाबाद में हो गया, इसके लिए आवाज़ उठाने वाले सरफहरिस्त उलमाए किराम थे, बिल्कुल। उसके बाद आवाम थी। सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल एक जलाली कैफियत थी, तो उन्होंने जब उसको ज़रा सख्त तो फरमाया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे आप तवज्जो दिलाते वादे के ईफ़ा के हवाले से और उसको सिखाते कि किस तरह आदाब के साथ तकाज़ा किया जाता है। तो क्या कादियानियों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं? क्या ये प्रोपेगेंडे की असलियत क्या है, और ये क्या वाकई ही फ़ाल करती है उस अक़लियतों के पैरामीटर के अंदर जो इस्लाम बताता है? तो सबसे पहले तो हमारा तकाजा ये है कि वो इस बात को तस्लीम करें कि हम अक़लियत हैं। वो बदमाशी कर रहे हैं, वो असल में अपने आप को अक़लियत मानते ही नहीं है, तो वो यानी जितना उनका हक नहीं है वो उससे भी ज़्यादा का तकाजा कर रहे हैं। आज भी हुकूक गस्ब किए जाते हैं, आज भी प्रॉपर तरीके से सैलरीज़ वैसे नहीं दी जाती हैं जैसे उनसे काम लिया जाता है, आज भी ग़ुलाम ही की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? मेरे पास खाना भी नहीं था, तो ठेकेदार ने कहा तुम क्यों नहीं जाते? मैंने उसको बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ठेकेदार ने 1000 रुपये का नोट दिया। एक मुसलमान दाई अगर ये समझता है कि यार ये जन्नों में जा रहा है तो मैं इसे गन पॉइंट पे ना जन्नत का सफ़र करवाऊँ, तो ये करवाया जा सकता है। यहूदी ने 28 जिल्दें लिखी है हकूक़ फ़राइज़ के ऊपर, विरासत पर, इतनी इतनी मोटी। तो मोमिन ने बताया कि अल्लाह पाक ने 28 आयात के अंदर बयान कर दिया है कि ये कैसे हो सकता है। उसने जब सामने रखी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया कि इससे बढ़कर, क्योंकि वो अल्लाह का आईन है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नहद के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सलाहुद्दीन, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो हज किया, उस हज के मौके के ऊपर उम्मत को जो नसीहतें की हैं उनको लेके हमारी सीरीज़ हज्जतुल विदा के हवाले से आपके गोश गुज़ार की जा रही है, आपके सामने पेश की जा रही है। और उसमें आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िम्मी है, जो अक़लियतें हैं, उनके हुकूक़ के हवाले से, ग़ुलामों के हुकूक़ के हवाले से, औरतों के हुकूक़ के हवाले से जो नसीहतें फ़रमाई हैं, और इसी तरह उनके जान माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो उम्मत की रहनुमाई की है, उस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है, हमें इज़्ज़त बख्शी है मोहतरम जनाब अब्दुल वारिस गिल साहब, हाफ़िज़हुल्लाह ताला ने। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। और इसी तरह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मायानाज़ शख्सियत हैं पाकिस्तान की, प्रोफ़ेसर मुज़म्मल एहसन शेख साहब, बहुत बहुत सर शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। अल्लाह आपको बरकतों से नवाज़े। मैं बग़ैर तमहीद के अब्दुल वारिस भाई आपके पास आता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बराबरी की तलकीन भी की है, बराबरी के हुकूक भी अता किए हैं। नस्ली इम्तियाज़, तबक़ाती फ़र्क आज जो हमें देखने को मिलता है, ये क्यों है? ये कहाँ से हमारे अंदर डर आया है, और ये कहाँ मिसअंडरस्टैंड हुआ है रसूलुल्लाह की बातों को? बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि आपने नहज स्टूडियो में आज मदऊ किया। पहली बात तो ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो खुतबा है, ये चार्टर फॉर द ह्यूमैनिटी है, और ये इंसानियत के लिए इतना अज़ीम तरीन, महज़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सच्ची बात है कि ये इंसानियत के लिए एक अज़ीम तरीन खुतबा है जो आप अलैहिस्सलाम ने, और इसमें आप अलैहिस्सलाम ने इंसानी दीन के हवाले से, मुआश के हवाले से, मुआशरत के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, इज़्ज़त आबरू के हवाले से इतना कॉम्पैक्ट है कि कोई चीज़ रही नहीं। और शायद यही वजह थी कि इस खुतबे के बाद एक कुरान मजीद की एक आयत नाजिल होती है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी इस खुतबे की अहमियत यहाँ से भी पता चलती है कि इस खुतबे के बाद आयत नाजिल होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि आज आपका दीन कामिल, अकमल और मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर, किसी गोरे को किसी काले के ऊपर, किसी काले को किसी गोरे के ऊपर नहीं, बल्कि अगर कोई मेयार है तो वो तकवा है। बाकी कुरान मजीद की आयत वो इस तरफ इशारा करती है कि तमाम इंसान जो है आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो औलाद में से हैं, और ये सारे बराबर हैं।
ہاں اگر کوئی کسی کو کوئی معیار حاصل ہے، کوئی مقام حاصل ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنے والا ہو، اس کے احکامات کو بجا لانے والا ہو۔ آج اگر یہ آپ کو طبقاتی فرقات اگر نظر آ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں۔ آپ جتنا روشنی سے دور ہوتے جائیں گے، آپ جہل کا شکار ہوتے جائیں گے، آپ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتے جائیں گے، آپ ظلمات کے جو ہے وہ اندر دستے چلے جائیں گے۔ اور یہی اس کا یعنی آسان جواب اس کا آپ کا رستہ یہی ہے، گم ہو جائے گا، اندھیرے میں پتہ بالکل نہیں لگے گا۔ آسان اس کا جواب یہی ہے کہ ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لائے ہوئے دین مبین، دین حنیف سے جو ہے وہ کوسوں دور چلے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یا تو میرے اندر تفاخر ہے یا پھر دوسرے لوگ مجھے اپنے آپ سے کم تر جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام طبقاتی، لسانی، علاقائی، رنگ و نسل کے فرق جو ہے وہ ختم ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ دین کی طرف دوبارہ سے رجوع کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب۔ اسلامی تعلیمات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں غیر مسلموں کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ نام لے کے یا ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کے ساتھ تعامل کرنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ کہاں تک اجازت ہے اور کس طرح سے ان کی سیکیورٹی کی بات اسلام کرتا ہے؟ الحمدللہ، جیسا کہ سیدی جناب عبدالوارث صاحب نے فرمایا، دین اکمل اور اتم، اور قیامت تک کے ہر آنے والے زمان کے مکان کے انسان کے لیے، انسانوں نے آگے تقسیم ہو گئی، تو اس تقسیم کو جیسے بھارت کے اندر ذات پات، اسی کو ختم کرنے کے لیے دین متین نے، تو یہود، نصارہ، مجوس، مشرکین ایک طبقہ ہے اور اسلام ملت واحدہ ہے۔ تو جب ہم فرقوں میں بٹیں گے یا جماعتوں میں، تو اس کا علاج ظاہر ہے کہ رجوع الی القرآن و سنہ ہے۔ اور آپ نے اس وقت جن امور کی طرف اشارہ فرمایا، کوئی میگنا کارٹا، کوئی لیگ آف نیشنز اور کوئی یونائٹڈ نیشنز، وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ انسان تو انسان ہے، ناقص ہے۔ اکمل اللہ کا دین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ تو اس میں آپ نے اس کے بارے میں جو ہمیں عملی نمونہ پیش فرمایا ہے، اس کے مطابق آپ کی مسجد نبوی میں نصارہ آتے ہیں، عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، اور موسیٰ بھی اور ابراہیمی بھی، وہ تو ہم ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم نماز کہاں ادا کریں، حالانکہ وہ مشرک ہیں۔ فرمایا اس مسجد نبوی میں ادا کرو۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ آج جو فرقوں میں بیٹھ گئے ہیں قرآن سے ہٹ کے، جس کی تشخیص ابھی کی گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی وہ آیا، جب ربی ہے تو آپ اٹھے اور آگے بڑھے، جا کے آپ نے اس کی مشایت کی، اذا جاء کریم قوم فاکرموا، کسی قوم کا بھی کوئی کریم آئے بزرگ تو اس کا اکرام کرو۔ کلاس اسٹینڈ نہیں ہے، اللہ گئے ہیں جا کے آپ نے اس کو لا کے بٹھایا۔ اور اسی طرح اس غازمان نے دیکھا صحابہ کرام کے ساتھ رضوان اللہ اجمعین اب تشریف لے جا رہے ہیں، اور اوپر سے جیسے نیچے سبحان اللہ، تو چلتے ہوئے آپ کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ اب وہ یاران باصفا رضی اللہ عنہم اجمعین تو گھبرا گئے، خیر ہو؟ فرمایا دیکھ رہے وہ آگے ایک بزرگ جا رہا ہے، اور جب دیکھا تو وہ بھی ایک یہودی تھا۔ اور پھر جب آپ کے پاس آیا اور آ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے گھونٹنے لگا، عبد المطلب کی آل ایسی ہوتی ہے، نہ وعدے کا افاع کرتے نہ وقت کا، حالانکہ 3 دن پہلے وہ آ گیا تھا اپنی کمٹمنٹ سے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال ایک جلالی کیفیت تھی، تو انہوں نے جب اس کو ذرا سخت، تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آپ توجہ دلاتے وعدے کے ایفاء کے حوالے سے، اور اس کو سکھاتے کہ کس طرح آداب کے ساتھ تقاضا کیا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ عمل جو تھا یہودی کا، اور آپ کا سیرت اکمل کا نمونہ، آپ نے اس کو 20 سا زیادہ دیا 3 دن پہلے آنے کے باوجود،
اور پھر معذرت کی. اللہ اس نے کہا جی میں تو ٹیسٹ کرنے آیا تھا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو وہاں تو اس میں انسانیت کے لحاظ سے کوئی تخصیص نہیں ہے. جہاں پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کتے اور بلی کے لیے یہ آج الگ بات ہے کہ یہ جن کے ہم نے نام لیے یہ سارے الکفر ملت واحدہ، جی ورنہ انسانیت کا ایک کریم مسجد اقصیٰ اور اس علاقے کے اندر تو کیا وہ انسان انتہائی قیمتی. تو انسانیت تو بہت اونچا مقام ہے اور اشرف المخلوقات ہونا ہے. بالکل. تو آپ نے تو حقوق کے معاملے میں عملی نمونہ پیش فرما کے اعزاز کر کے، اور سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصل جو ہیں یہودی ہمسایہ ہے، تو پاخانہ ان کے گھر کی طرف آپ روز صفائی کرتے. ایک دن آ کے کہنے لگا کہ جناب آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ میں تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اسوہ حسنہ یہی ہے کہ تیرے جو حقوق ہیں ہمسائیگی کے ان کی وجہ سے میں کرتا. اسی بات نے اس کو اسلام کے اندر داخل کر دیا. مجوسی ہے، مسلمان کے ساتھ مباحثہ ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ تو اس کا پوجا کرتا ہے تو یہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ تو جلاتی ہے، تو یہ کیسا معبود ہے؟ نے کہا اچھا تو پھر بتا، اگر تو نہیں مانتا ہے آگ کو تو اس کے اندر ہاتھ ڈال. تو مسلمان نے ہاتھ ڈالا، ظاہر ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بالکل. تو اس کا ہاتھ نہیں جلا. اب مجوسی نے ہاتھ ڈالا، اتفاق کی بات یہ کہ ہاتھ نہیں جلا. مسلمان دل میں بڑا حیران ہوا کہ کمال کی بات ہے. تو کہنے لگا گھبرائیے نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ مومن سچا ہے اس کو آگ نہیں جلاتی ہے تو یا اللہ یہ عمل مجھے بھی دکھا دے. اللہ تو میں نے تیرے حوالے سے بات کی تھی، اس لیے آگ نہیں جلی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے آپ کا اسوہ حسنہ کہ اس میں انسانیت کے ساتھ ساتھ پھر انسانوں کے نہیں ہر ایک کے، اسی لیے فرمایا آت کل ذی حق حق کا، ہر حق والے کا حق اس کو دو. اس میں آپ یہ جو کیٹیگریز ہیں ہماری، تو مزدور کے حوالے سے جو بات آتی ہے، جی اللہ اکبر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا. ہم عمل نہیں کرتے اس کے اوپر، کیونکہ اندر کا جو یقین ہے نا اس کے اندر کوئی خامی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے. وہ جب آ جائے گا تو پھر ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اس کو ڈانٹ رہے تھے، مار رہے تھے، تو پیچھے سے آواز آئی ابو مسعود جتنی طاقت اس غلام کے اوپر ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ کی ہے. اللہ پیچھے دیکھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ہی تنگ کرتے ہیں. فرمایا پھر ان کو معاف کر دیا کرو. کتنی بار؟ میں دن میں 70 بار. اللہ کہنے کہ یا رسول اللہ تو بڑا اوکھا کام ہے. سارے غلام ہی آزاد کر دیے، سبحان اللہ. اور اس نے غلاموں کو جو شاہی بخشی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے اذان دلوار کے بتا دیا کہ بلال کا مقام خانہ کعبہ سے بھی اونچا ہے. سبحان اللہ. اور اس کو جب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کالی کے بیٹے، کلیجہ تو پھٹتا ہے نا، لیکن میں شکایت لگاؤں گا. جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر نے مجھے تانا دیا ہے ماں کا. تو آپ نے ابو ذر تیرے اندر سے ابھی جہالت نہیں گئی ہے. آسمان نے یہ دیکھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان کے عامل تھے، نیچے گر گئے ان کے پاؤں کے اندر اور کہنے لگے کہ مجھے جب تک تو اپنا جوتا نہیں مارے گا سر پر میں نہیں اٹھوں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا اس نے قسم کھا لی ہے تو آپ ذرا جوتا اس کو لگا دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے. تو وہ ذات اقدس کہ جنہوں نے خود عمل کر کے دکھایا، اور جس طرح مساکین محتاجوں کے ساتھ، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہے، صرف اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. بلکہ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور عہد میں ایک غیر مسلم ہے، بوڑھا ہے اور مزدوری کرنے پر مجبور ہے. تو پوچھا کہ کون ہے تو بتایا گیا کہ غیر مسلم ہے.
تو کہا کہ جب وہ صحت مند توانا تھا، تندرست تھا، تو جزیہ تو لیتے رہے ہو، تو اب اس کی جو ہے وہ معاونت بھی کرو. تو یہ ہیں ان کے حقوق. اسی طرح ہی آپ دیکھیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیرہ گم ہو جانے کا معاملہ ہے، یہودی کے پاس دیکھتے ہیں تو ویسے ہی جو ہے وہ ان کا معاملہ یعنی جس طرح ایک عام شخص کا مقدمہ سنا جاتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ اور امیر یہودی المومنین کو کا بھی اسی طرح ہی سنا گیا، اور فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے؟ یہودی کا. یہودی کے حق میں، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ گواہ موجود نہیں ہے. تو یہ بہرحال اسلام میں نے جو غیر مسلموں کو حقوق دیے. میں آپ کی طرف آنے لگا تھا اسی بات پہ کہ بائی برتھ چوائس انسان کا تو نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں پیدا ہونا کہاں نہیں. تو آپ کا ماضی جو ہے وہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر روشنی کا سفر کرایا آپ کو، اور یہ بابرکت سفر الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں آخر قائم بھی رکھے اور دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنائے. پاکستان میں ایک پروپیگنڈا بڑا کیا جاتا ہے، اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، اور مسلمان جو ہے اقلیتوں کا دشمن ہے، اور اس طرح پورٹرے کر دیا گیا ہے، جبکہ ہمارا ماضی، اور جیسے آپ ماشاء اللہ اور پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہے اور آپ بھی اس حوالے سے کچھ نکات بتا رہے ہیں، کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنا پروپیگنڈا لانچ کرتا ہے اور چیزیں ویسے ہوتی ہیں اور مسلمان کمزور، یا اس وجہ سے اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ بالکل، یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک پراپاگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر تنہا اور بدنام کیا جائے. اس میں سر فہرست جو ہیں وہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان ہے. ایک یورپین آرگنائزیشن ہے ڈس انفو لیب. ڈس انفو لیب نے یہ انفارمیشن دی کہ پاکستان کے بارے میں انڈیا نے اس قدر پراپاگنڈا کیا ہے، اتنے فیک چینل بنا رکھے ہیں، اتنی فیک ویب سائٹس ہیں، اور اتنے جو ہے وہ پوری دنیا میں خبریں ان کی تشہیر کرتا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلموں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کے جو ہے وہ ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، ان کے لیے وہاں جو دائرۂ زندگی ہے اس کو بالکل تنگ کر دیا گیا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان کو بنے 75+ ہو چکے ہیں، آج تک منی پور والا کیس پاکستان میں نہیں ہوا. الحمدللہ. ایک دو آپ کو جو چرچز کے کیسز نظر آتے ہیں کہ پشاور میں چرچ کو جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا، فیصل آباد یا میں ہوا. فیصل آباد میں ہو گیا، یا اس کے حق، اس کے لیے آواز اٹھانے والے سر فہرست علماء کرام تھے، بالکل. اس کے بعد عوام تھی. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جن کی عبادت گاہوں کو بلاسٹ کیا گیا ہے یا ان کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت ہوئی ہے، وہ مسلمان ہیں. بالکل. تو یہ ایک انسیڈنٹ ہے، اور یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، بلکہ جو دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد اٹ سیلف ایک جو ہے وہ طبقہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر بھی وہی لوگ کرتے ہیں اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی وہی نقصان پہنچاتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، اور جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں ان کے لیے نشستیں مختص ہیں. وہ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنی نمائندگی کرنی ہے، ان کو اپنے مسائل جو ہے وہ فلور کے اوپر لے کے آنے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک خوش آئین بات ہے. اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں 6% جو ہیں وہ غیر مسلم پائے جاتے ہیں. ان کے لیے نوکریوں کا الگ سے کوٹا ہے، وہ اس کو شرط یہ ہے کہ کوالیفائی کرتے ہوں. جب وہ 6% کوٹا پورا نہیں ہو پا رہا تھا نوکریوں کا، تو ڈائگنوز کرنے پہ پتہ چلا کہ ان کے اندر کوالیفیکیشن کے مسائل ہیں. انہوں نے کوالیفیکیشن کا کوٹا بڑھا دیا تاکہ یہ تعلیم حاصل کریں اور اس کوالیفیکیشن کو یعنی کوالیفائی کر سکیں، اور جو ہے وہ کوٹا جو ہے وہ ان کو پورا. تو نہ صرف یہ کہ وہ نوکریوں والے کوٹے کو کم کیا گیا، بلکہ تعلیمی کوٹے کو بڑھا دیا گیا. الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے. بالکل. الحمدللہ آج بھی پوری دنیا کے ساتھ اگر اس کا انالیسس کرتے ہیں، آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، تو پاکستان میں جس قدر غیر مسلم عبادت گاہوں کو تحفظ ہے، آئی چیلنج کہ پوری دنیا میں اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یورپ میں اس سے کہیں زیادہ چرچز کے اندر حادثات اور واقعات ہوتے ہوں گے، الحمدللہ پاکستان میں اتنے نہیں ہوتے. تو الحمدللہ ہمیں خوشی ہے. لیکن یہ خاص ایک، چونکہ میری اپنی زندگی کوئی 19 سال جو ہے وہ زمانہ عیسائیت میں گزری ہے. ہم چرچز میں جاتے تھے، مسلم معاشرے میں رہتے تھے، جو مسلمانوں کا ہمارے ساتھ سلوک تھا، الحمدللہ ہم تو اس سے بڑے سیٹسفائی تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض ایسی قطاریں ہوتی تھی کہ وہاں غیر مسلم کو ترجیح دی جاتی تھی کہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اقلیت میں ہیں،
یعنی کمزور ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ. باقی جہاں کہیں آپ کو کوئی امتیازی سلوک ملتا ہے انفرادی سطح پہ تو وہ جہالت کا شاہسانہ ہے. نہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے. اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو ایک مسلمان کو شہری حقوق حاصل ہیں وہی ایک غیر مسلم کو شہری حقوق حاصل ہیں. تو بالکل صحیح. الحمدللہ ہمیں سے پرابلم نہیں ہے, ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ محترم جناب ایس پی سنگھا صاحب نے جب پاکستان بن رہا تھا تو سکھوں کا ایک وہ نمائندہ تھا, اس نے کہا تھا کہ جو پاکستان کے حق میں ووٹ دے گا نا اس کی گردن کاٹ کے اس کے گھر پھینکائیں گے. تو ایس پی سنگھا صاحب اسپیکر بھی رہے یعنی پنجاب اسمبلی کے, لیکن وہ برٹش دور میں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی کا جو کارروائی تھی وہ پوری ہونے کے بعد باہر سیڑھیوں پہ آ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ میری گردن کون کاٹتا ہے, اور اگر پاکستان کے حق میں ووٹ دینے سے میری گردن کٹتی ہے تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. ایس پی سنگھا نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ ہندو بنیے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ الحاق کر لیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلموں کے حقوق بتائے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی تو یاد رکھنا کہ حشر والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر مسلم کی طرف سے وکیل بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. یعنی ایس پی سنگھا صاحب کو اس بات کا علم تھا, اس لیے انہوں نے اس بات کا. اور آج دیکھیے یعنی پاکستان میں مانی پور کی طرح کبھی عورتوں کو ننگا نہیں دوڑایا گیا سڑکوں کے اوپر, ان کے چرچوں کو ان کے اوپر جو ہے وہ بلوائی آ کے حملے نہیں کرتے, ان کے اوپر جو ہے وہ بے شمار قسم کی جو ہے وہ بدماش حملہ کر کے ان کی عورتوں کو ننگا کر کے سڑکوں پہ دوڑاتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں یہ سب کی سانجی ہوتی ہیں, غیر مسلم چاہے یہاں پہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, وہ عیسائی ہیں, یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہم سب کی سانجی ہیں. اور جس طرح ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کے جو ہے وہ تحفظ کا جو ہے وہ تصور کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تا دم آخر پاکستان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ اقلیتوں کے بھی ویسے ہی حقوق دیتا رہے جس طرح کے ہم عام مسلمان شہریوں کے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک اور سوال, ابھی آج کل کی خبروں میں بھی ہے, قادیانی اقلیت قرار دیے گئے اور قادیانیوں کے معاملات کے اندر پروپیگنڈا ہمیشہ کیا جاتا ہے, جیسے کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ کچھ پروپیگنڈا مشینریز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. تو کیا قادیانیوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں؟ کیا یہ پروپیگنڈے کی اصلیت کیا ہے, اور یہ کیا واقعی فعال کرتی ہے اس اقلیتوں کے پیرامیٹر کے اندر جو اسلام بتاتا ہے؟ یہ اصل میں متنازع معاملہ ہے. ان کے یعنی اگر وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے تو سب سے پہلے تو ہمارا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم اقلیت ہیں. وہ بدماشی کر رہے ہیں, وہ اصل میں اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ متنازع, وہ یعنی جتنا ان کا حق نہیں ہے وہ اس سے بھی زیادہ کا تقاضا کر رہے ہیں. ڈسپیوٹ کیا ہوا, تو وہ اصل میں یہ ایک ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے. جب تک وہ اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر نہیں کریں گے, وہ مانے تو صحیح. اور دیکھیں یہ کوئی انفرادی طور پہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے, یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے ایک مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا گیا, ان مقدمے میں وہ پارٹی بنے ہیں. جب مقدمے میں پارٹی بنتے ہیں ایک اجرا ہوتی ہے, اور اجرا میں ایک اسمبلی کی اکثریت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دے آر نان مسلم, تو پھر ان کو اس بات کا جو ہے وہ تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی کوئی ایک ایسی ریٹ جس کا آپ انکار کر دیں کہ آپ شہری حقوق آپ شہری حقوق لینے کے حقدار ہیں؟ بالکل نہیں. یعنی یہ تو غداری ہے سیدھی سیدھی کہ میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا. تو پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کون سے حقوق ہے جس کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر صاحب, مزدور طبقہ ہمیشہ سے پست بھی رہا ہے, کمزور بھی رہا ہے, اور اس کو دبایا بھی جاتا رہا ہے. اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تعلیمات ارشاد فرمائی تھیں, اور ان تعلیمات کی روشنی کے اندر آج ہمیں اپنے گول کیسے سیٹ کرنے ہیں. آج بھی حقوق غصب کیے جاتے ہیں, آج بھی پراپر طریقے سے سیلریز ویسے نہیں دی جاتی ہیں جیسے ان سے کام لیا جاتا ہے, آج بھی غلام ہی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ اللہ اکبر. اسلام سالمیت کا, سلامتی کا, امن کا, ایمان کا. جب بھی چاند طلوع ہوتا ہے یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے
جی تو مزدور کے لیے تو آپ کا وہ فرمان اقدس ہے کہ آتے کل ذی حق حق کا، حق والے کو اس کا حق عطا فرماؤ. تو وہ تو لجیرہ اجرہ قبل یجوفا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے عطا کرو. اور آپ نے جو مزدوروں کے ساتھ اور اس طرح محنت کشوں کے ساتھ رویہ اور ان کی جو مسکنت اور عاجزی ہے اس کے حوالے سے آپ کا یہ فرمان اقدس کہ اللہم احینی مسکینا و متنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ مجھے اگر تلاش کرنا ہو تو مسکینوں میں تلاش کرو، مسکینوں والی زندگی اور مسکینوں والی موت اور مسکینوں میں میرا حشر فرما. تو آپ نے جس کسی بھی جگہ مزدور کو دیکھا یا کسی بچی کو دیکھا، لونڈی کو دیکھا، ان کی مدد بھی کی اور سب کو بھی بتایا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر اس معاشرے کے اندر جتنا احترام اور جو کیفیت تھی وہ ایسا معاشرہ پھر بنا. اور یہ جو یکم مئی مزدوروں والی اور جو ان کے ساتھ سلوک ہیں ان کا تو ہمارے دین نے اسلام کے مطابق عشر عشیر بھی نہیں جو یہ کر رہے ہیں. جی یہ ابھی ایک بندے نے اپنا واقعہ شیئر کیا کہ جی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو دوپہر کو مزدور کھانا کھانے کے لیے گئے تو میں نے بیٹھا رہا، میرے پاس کھانا بھی نہیں تھا. تو ٹھیکیدار نے کہا تم کیوں نہیں جاتے؟ میں نے اس کو بتایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ٹھیکیدار نے 1000 روپے کا نوٹ دیا. اس نے کہا بھائی رب مجھے پوچھے گا کہ مزدور رکھا تھا اور وہ بھوکا رہا ہے تو میں کیا جواب دوں گا. کہنا اس کے بعد پھر اس نے راشن بھی میرے گھر بھجوا دیا، تو مجھے سال کا بھی راشن مل گیا. تو مزدور سے مستری بن کے پھر ٹھیکیدار بن کے میں نے اس سے زیادہ پھر آگے شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ احساس پیدا اس ذات اقدس سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں، جی بالکل، یہ بھی ایک رول ماڈل ہے. تجارت بھی کی ہے تاجر اعظم نے. تو آپ نے جیسے اس نے آ کے رپورٹ دی سیدہ خدیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ آپ نے کس طرح ہمارے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے. تو یہی سلوک ہے جو مزدوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، گھر میں جو بچے بچیاں ان کے حقوق بھی ہیں کہ ان کے پڑھائی کا بھی، لکھائی کا بھی اور تربیت کا بھی وہ عمل اپنے بچوں سے بڑھ کے. اور اس میں پھر یتیموں کے حقوق بھی قرآن مجید میں بیان کیے کہ ورنہ تو وہ تو جہنم کی آگ ہے اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. تو آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے حجت الوداع کے موقع سے جو بات ہو رہی ہے کہ لوگ حقوق ادا کرنے کی بجائے یہ سمجھ لیا ہے کہ جا کے حج کر آئیں گے. تو حالانکہ حج ہو یا حفظ ہو، جی حافظ 10 کی شفاعت کرے گا، لیکن اگر حافظ قرآن حفاظت نہیں کرتا ہے، 5 وقت کی صلاۃ باقاعدہ ادا نہیں کرتا ہے، یا صدقہ خیرات جیسے اس کے اللہ نے دیا ہوا ہے، والدین کا احترام نہیں کرتا ہے، تو وہ کیسے؟ کیونکہ یہ تو اسلام نے تربیت کے اندر بنیادی طور پر نماز، اور اس کے اندر بھی جب ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ نہیں ہے، بیمار ہے یا وہ بھوکا ہے یا اس کے جو، تو ہم اس کا جا کے فوری طور پر علاج کرتے ہیں. بالکل صحیح. اس کو جا کے وہ سارا کچھ مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کے اندر ہاتھ نہ پھیلائے. بالکل صحیح. اور یہ مزدوروں کا شان ہے کہ پھر کئی مزدور جب چڑھے ہیں تو جیسے وہ مزدور ہی تھا اور وہ امریکہ کا صدر بنا، ہمارے ہاں بھی کئی نیچے سے اوپر. تو مسکنت اور عاجزی اللہ کو بڑی محبوب ہے، لیکن خودداری اور وزاداری یہ بھی اسلام کا شعار ہے. بالکل صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے ساتھ خود بیٹھ کے کھانا کھا کے اور کھلا کے اور ان کی ضرورتیں پوری کر کے ہمیں وہ عملی نمونہ عطا فرمایا. بالکل صحیح. عبداللہ اس پہ اسلام سوچنے سمجھنے پر کوئی قدغن نہیں لگاتا ہے، اور کسی نے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ اس کا اپنا اختیار ہے. اس حوالے سے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اس کو کیا یہ زبردستی اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ یہ اسلام کا جو پرچار کرنا ہے، اسلام کی انسانیت کا جو درس دینا ہے، کہ ایک مسلمان دائی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جنوں میں جا رہا ہے تو میں اسے گن پوائنٹ پہ نا جنت کا سفر کرواؤں، تو یہ کروایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں یہ تو قرآن کا ایک مسلمہ اصول ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی اسلام کا یہ مزاج ہے. اور دوسری تیسری جو اصولی بات ہے، چونکہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ چیز ہے یہ. تھوڑا سا وابستہ ہوں میں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زبردستی اگر آپ کسی کو اسلام قبول کروائیں گے نا، تو وہ شام کو تو مسلمان ہوگا لیکن دن کو وہ نہیں کفر ہوگا. میں لوٹ جائے گا، یا دن کو اگر وہ مسلمان ہوگا تو شام کو وہ کفر میں لوٹ جائے گا. اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. حیرانگی اس بات کی تھی کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو تلوار کے زور پہ اسلام بائی فورس پھیلایا تھا، اسلام دی ہے. انہوں نے ہی بعد میں اسلام کو طاقت اور قوت فراہم کی. بعض عربی تو دور اجمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں اس کی لغت کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. بالکل ایسے یعنی یہ حیران کن بات اسلام ہے. کی خدمت کر رہے ہیں. اسلام کی ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ جو ان کے اختیار سے بھی کہیں زیادہ یعنی مشکل کام تھا. ان کے اختیار یعنی میری ایک اردو مادری زبان ہے، تو میں اردو میں اگر کام کرنا چاہوں تو میرے لیے نسبتاً آسان ہے، لیکن اگر میں اسلام قبول کر کے عربی کی زبان کی اگر خدمت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میرے لیے نسبتاً مشکل کام ہے، اور میں پھر کر رہا ہوں. اور اس انحصار کس بات پہ ہے؟ آخرت کی کامیابی اور کامرانی، اس کے اوپر انحصار میں تصور کر کے بیٹھ. جی. تو یہ الحمدللہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور نہ ہی باقی آپ نے بات کی کہ اسلام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اسلام نے آزادانہ سوچنے کی اجازت دی ہے نا، لیکن اس نے کچھ حدود و قیود اخلاقی جو ہے وہ اپنا حدیں بھی قائم کی ہیں. تو جب آپ ان اخلاقی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں تو بالکل، یعنی آپ دیکھیں اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بالکل آپ کے اگر کوئی ذہن میں خیالات ہیں، اشکالات ہیں، سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، تو یس یو کین ڈو، آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس کا اظہار خیال کر سکتے ہیں، لیکن تمیز کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے، اخلاقیات کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے. آج یورپ بھی آزادی رائے کا جو ہے وہ علمبردار بنا ہوا ہے، لیکن وہ اس حد تک تو اجازت دیتا ہے کہ آپ اللہ کا صراحتاً انکار کر دیں، آپ رسولوں کا انکار کر دیں، آپ نبیوں کا انکار کر دیں، اس کی کتابوں کا انکار کر دیں، جنات اور فرشتوں کا انکار کر دیں. لیکن کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ملکہ الزبتھ کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی کلمات نکال سکیں؟ یا اس وقت 2 درجن سے زائد ایسے ممالک ہیں کہ جن کے وزرائے اعظم کے بارے میں آپ اپنی زبان سے تکلیف کے باوجود بھی کوئی الفاظ نہیں نکال سکتے، آپ کو سزائے موت کی جو ہے وہ ان کے قوانین کے بارے میں، ان کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، ان کی جو ہے ریاستی معاملات کے بارے میں آپ بالکل زبان درازی. تو اس حد تک تو اسلام الحمدللہ آپ کو اجازت دیتا ہے. آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی ہیں، جبکہ تمام یعنی صحابہ اکرام جو جنگ میں شامل تھے ان کو ایک ایک چادر میسر آئی ہے. اور پوچھ لیا ایک اٹھتے ہیں صحابی اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ بتائیے کہ 2 چادریں آپ کی کیا، سب کو تو ایک ایک چادر میسر آئی ہے. اور اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، کہا کہ میرا بیٹا اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ ایک اس کی چادر ہے جو میں نے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ حق مہر کا معاملہ ہوتا ہے. ایک عورت کہتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں حکم دے کے نہیں گئے، آپ عمر وہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کی پابندی آپ ہمارے اوپر لگا سکتے ہیں. آزادی رائے آپ کو دی گئی ہے، سوچنے کے اوپر آپ کو آزادی دی گئی ہے، لیکن ایک دائرۂ کار میں رہتے ہوئے، ایک حدود و قیود میں. اسلام پوری دنیا میں جو اپنا ہیومینٹی کے لیے جو چارٹرز بنے ہیں، جو قوانین بنے ہیں، وہ 3 چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو اپنا احکامات دیتے ہیں. وہ عزت ہے، وہ آپ کی جان، آپ کا مال اور آپ کی عزت ہے. 3 چیزوں کے تحفظ کی یقین دہانی کرواتے ہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو 5 چیزوں کی آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے. 2 اس میں آپ ایڈ کر لیجئے. ایک تو ہو گئی عقل، یعنی اگر آپ عقل سے بھی، اور یہی سبب ہے کہ نشے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگی، کیونکہ عقل جو اپنا جو نشہ ہے وہ آپ کی عقل کو جو ہے وہ سالم نہیں رہنے دیتا. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ ایک ایسی حدود و قیود سے تجاوز کر جائیں گے، اس میں کیا کہہ دیں گے، کیا بولیں گے، کیا کریں گے، تو آپ کے لیے جو ہے وہ نسبتاً جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا.
تو الحمدللہ آپ کی عقل کے اوپر بھی اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا، لیکن یہ ہے کہ اگر عقل سالم نہیں رہے گی تو پھر مسائل جو ہے وہ مزید بڑھنے کا اشکال بالکل ہے. ٹھیک اس ہے. لیے الحمدللہ اسلام تو آزادی رائے کا بالکل قائل ہے. لیکن اور یہاں پہ کچھ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے، جو سو کالڈ لبرلس ہیں یا جدت پسند طبقہ جو ہے مسلمانوں کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی اظہار کی، اتنی آزادی دی تھی کہ مدینہ میں اگر کوئی گستاخی بھی کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو رسول کچھ نہیں کہہ رہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کی گرفت کرنے والے یا ان کے خلاف باتیں کرنے والے یا ان کے اوپر فتویٰ لگانے والے یا ان کے قتل کے حوالے سے عدالتوں سے رجوع کرنے والے یا ان کو سزا دلوانے کے لیے معاملات کرنے والے؟ ہم اصل میں غلام ہیں، اور غلام کا کام آقا کی بات کو ماننا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن لوگوں نے جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ تان تشنی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دو. بلکہ پوچھا کہ کون ہے کہ جو یہ جو سعادت کو اذیت سے جو مجھے یعنی جو مجھے اذیت پہنچ رہی ہے، اس سے جو ہے وہ مجھے راحت پہنچائے، کون ہے؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا، پھر احکامات جاری کیے. کچھ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف بھی فرما دیا. لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آج اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں یا چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں یا صدر پاکستان کے بارے میں اگر کوئی لفظ نازیبا اس کے بارے میں استعمال کرتا ہے، جو کہ جس کے اوپر جو ہے اس کی اپنا اس کو سزا دینی بنتی ہے، تو کیا میرے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ اگر نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، نازیبا الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تو پھر شریعت کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا، وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. پھر مجھے اور آپ کو اس بات کی اول تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ذاتی طور پہ اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سزا سے دوچار کروں. بالکل یہ ٹھیک. ریاست کا کام ہے. میرا کام ہے آئیڈینٹیفائی کرنا. میرے پاس آپشن ہے، میں پولیس اسٹیشن جا سکتا ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میں کیس کر سکتا ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میں میڈیا پہ جو ہے وہ اس کو اویئر کر سکتا ہوں، یعنی جو بھی جائز ذرائع اور وسائل ہیں اس کا اختیار. لیکن اپنے ہاتھ سے اس کو سزا دوں، ایسا یعنی مجھے نہ تو میرا اجازت نہیں دین دی گئی. اجازت دیتا ہے اور نہ ہی قانون اجازت دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب قانون حرکت میں نہیں آتا، قانون ایسے معاملات کو نظر انداز کرتا ہے، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں، ظاہر ہے جب اس کو جذباتیت، یقین نہیں عدم ہوتا برداشت. کہ مجھے انصاف ملے گا، تو پھر جو ہے وہ جذبات میں آ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خاتون معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، ہمارے لیے ماں قابل عزت ہے، ہمارے لیے بڑی ٹھنڈی چھاؤں کا سبب ہے، بہن ہمارے لیے دل کے جو راز ہیں ان کی شیئرنگ کا اور کئی طرح سے رہنمائی کا سبب ہے. اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ کیا ان کو دوسرے درجے کا شہری سمجھنا ہے، اسلام کے اندر دوسرے درجے پہ رکھنا ہے، یا اپنے سے بہتر جگہ پہ رکھنا ہے؟ سبحان اللہ، بہت پیارا پوائنٹ ہے کہ اپنے سے بہتر جگہ پر رکھنا ہے. اور وہ اس کا آپ نے اشارہ فرما دیا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت اللہ، اور تخلیق کا ذریعہ ہے، خود پردے میں ہے خالق. بالکل. اور عورت کہتے پردے کو ہیں تو اس کو بھی پردے میں دیکھتا ہے. امہات المومنین رضوان اللہ اجمعین ان کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں. جہاں تک سیکنڈری یا دوسرے نمبر کی بات ہے، وہ تو قرآن کی آیات میں ان المسلمین والمسلمات، وہ 11 کے قریب مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اور وہ مومن سارا مرد، مومن عورتیں. ہے جی. جی. اور آخری جو آپ کا نمونہ ہے بیوی کی حیثیت سے، بہترین جو زندگی کا ساتھی ہے، غار حرا سے تشریف لائے ہیں تو ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ کی دل جوئی کرتی ہیں، جی. اور آخری وقت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ کے سینہ اقدس کے اوپر آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. تو یہ تو بہت رتبہ بلند ہے. کیٹیگریز کی بات جیسے ہو رہی تھی، تو پھر یہ فرمایا کل ازواج کا و بناتے کا و نساء المومنین،
کہ ٹاپ پریارٹی خواتین اول تو امہات المومنین ہیں، بالکل صحیح. پھر آپ کی بیٹیاں ہیں، اور اتفاق کی بات ہے اس کو 3 بیٹیاں موجود تھیں. الحمد بنات کا لفظ ہے، 4 بیٹیاں آپ کی ہیں، اور پھر نساء المومنین، اور وہ مومنات رضوان اللہ علیہن اجمعین، اور قیامت تک کے لیے آنے والی اس کے اندر موجود ہیں. اور حق مہر کے حوالے سے جیسے بات کی گئی ہے، ہمارے ہاں یہ سوالات عام ہوتے ہیں. اب پہلا تو ماں کے لیے، اور جب سوال کیا اس نے کہ یہ کیا بات ہے کہ جناب خامد کے لیے مقام باپ کا جو ہے اور بی بی کے لیے، تو عالم دین نے پوچھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ بچائے 3 بیٹے ہیں. اس نے کہا آپ کو ایک کی اطاعت، خامد بیوی کا جو معاملہ ہے، جی. اور 3 کو آپ کے لیے اطاعت کے لیے مکلف کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے اس کے اوپر. تو آپ کس بات پر ہیں؟ یہاں وہ بھی بات ہے کہ یہودی نے 28 جلدیں لکھی حقوق و فرائض کے اوپر، وراثت پر، اتنی اتنی موٹی. صحیح. تو مومن نے بتایا کہ اللہ پاک نے 28 آیات کے اندر بیان کر دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے جب سامنے رکھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر، کیونکہ وہ اللہ کا آئین ہے. بالکل بالکل. تو اللہ رب العزت نے ماں کی حیثیت سے، اور پھر بہن اور بہنوں کے جو رویے ہیں، اس بہن نے پھر یہ کہا تھا جس کا بھائی نے حق مار لیا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے قبرستان لے کے جانا ہے تم نے. نے کہا بی بی نہیں جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. نے کہا یا اللہ یہ تو سارے جنازہ پڑھ کے آ گئے ہیں، لیکن اس نے میرا حق مارا ہوا ہے، اب اس سے. اللہ اکبر. تو بھائی کے اوپر بھی اس کا، پھر آگے خامد ہے، شادی ہوتی ہے تو خامد کے اوپر اب حق مہر کے لحاظ سے یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے. بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں چلو جی جنہ کر لو، نیت نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ زانی لکھا جائے گا. تو باپ کی اگر اس کی طرف سے دینے کی نیت نہیں ہے کہ بیوی کو حق مہر دے گا ہاں تو وہ زانی شمار ہو. زانی شمار ہوگا. اور باپ کی طرف سے بھی وراثت میں اسی طرح. اب یہاں ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب بیٹی کو آدھا، بیٹے کو پورا، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ زندگی کے اندر بانٹ دے، برابر دے تو دے. پھر برابر ہوگا، ہبہ ہوگا، گفٹ اس کو آپ کہتے ہیں. اس فقیر محمد مزمل حسن نے، اہلیہ محترمہ نور اللہ جیتی تھیں، تو ہم نے 5 کو برابر دے دیا، اس لیے کہ زندہ تھے، موجود تھے. وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ میں نے میرا بھی بنا دو، آپ کے پاس کیا ہے جی؟ میں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کار ہے تو نہ کار ہے، کیونکہ ہم نے سب کو بانٹ دیا ہے. تو کار والے کی ہے جو مشن میں لگا ہوا ہے، نہ آرام سے بنا دیا. بڑا وہاں سے سوالات ہوتے ہیں. تو اللہ نے خامد کی طرف سے اس کو، جیسے مثال کے طور پر بھائی کی شادی ہوئی ہے، اس کو 10 لاکھ حق مہر دینا ہے. ٹھیک. اب بہن کی شادی ہوتی ہے تو کفر کے لحاظ سے وہ بات گنی جاتی ہے، تو اس کو 5 لاکھ ملتا ہے. اب باپ کی طرف سے اس کو 5 لاکھ ملا وراثت میں، اور شادی میں اس کو 5 لاکھ ملا، 10 لاکھ ہو گیا. اچھا بھائی نے اپنی بیوی کو 5 لاکھ دیا، اس کے پاس 10 لاکھ تھا، اس کے پاس باقی 5 لاکھ رہ گئے. اور نے پوچھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں کہ شادی جب ہوئی تو بادشاہ سلامت ملکہ عالیہ. اس نے کہا ملکہ عالیہ چھوڑیں، آپ بادشاہ بھی آپ، وزیر اعظم بھی آپ، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. تو گھر کا نظام جو چلانے والی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ سنبھال لیجئے، آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے. ان میں بڑی اللہ کی حکمتیں ہیں. اب بیٹے کے اوپر بھی ہے کہ ماں کے لیے سب کچھ تن من دھن جو اس نے کیا تھا تو اس کو چاروں طرف سے ہی ملتا ہے. اگر یہ نہ ہو، اب یہاں سے حقوق مار کے جاتے، اس وقت بات ہو رہی تھی حج کے لیے جاتا ہے تو بنیادی ایک بات یہ ہے کہ آپ کا بنیاد جس سے جنت سے قرب سے منع کیا تھا، ننگے کر دیا تھا شیطان نے جھوٹی قسم کھا کے، تو حلال اور حرام کا، سچ اور جھوٹ کا، کفر اور اسلام کا، ایمان اور شرک کا، تو وہ ساری چیزیں جو اس کے مطابق. تو یہاں اگر وہ بیوی کا یا بچوں کا یا
جن کے بھی حقوق مار کے جاتا ہے وہاں پر، تو اللہ پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جتنا بھی ظلم کر کے آ جائے گا بالکل کونی بکری کو اگر سینگ والی نے مارا ہے تو اللہ کے حساب تو کوئی نہیں ہے. بالکل قیامت کے دن اس کو سینگ دے کے مروا کے پھر ان کو مٹی کیا فنا کیا جائے گا، مٹی کیا جائے گا. اللہ تو ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے جی شرک کوئی نہیں، اور وہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے بڑا مشرک کون ہوگا؟ بالکل صحیح. تو یہ صرف دین سے لا تعلقی اور کچھ وہ کوتاہیاں کہ علماء سے بھی، جیسے وہ ایک یہی ایک اسلام کا ذریعہ بنتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے سید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہودی کے گھر میں کھانا اہل کتاب کا کھایا جاتا ہے. جی تو کھانے کے بعد اس نے انگور رکھے، اس نے کھا لیے. پھر اس نے شراب رکھی، اس نے کہا شراب حرام ہے. اس نے کہا ابھی تو انگور کھائے ہیں، انگور سے شراب بنی ہے. اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، تیری بیوی کہاں ہے؟ اس نے بلایا کہ بیٹی کہاں ہے؟ وہ بھی آ گئی. اس نے کہا یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرے لیے حلال ہے، حلال ہے، اور یہ بیٹی ہے اسی میں سے نکلی ہے، یہ تیرے لیے حرام ہے. تو اس نے کہا بس یہی اسلام نے بتایا کہ وہ حلال ہے اور وہ حرام ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. سبحان اللہ. عبدالویس بھائی، پروپیگنڈا تو ہمیشہ سے رہا ہے اور چلتا رہتا ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کچھ ارشادات عالیہ فرمائے تھے خواتین کے حوالے سے. آج کل معاشرے کے اندر یہ بھی باور کروایا جاتا ہے کہ ان کو تعلیم سے پیچھے رکھنا ہے، ان کو دین سے پیچھے رکھنا ہے، مسجدوں میں نہیں آ سکتی ہیں، مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں کئی خرافات ہیں اور چیزیں ہیں. پروفیسر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کی وجہ اس کو لیبوریٹ بھی کیا ہے، اشارتاً بھی کچھ چیزیں بیان کی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا مفصل انداز میں آپ حجۃ الوداع کی مناسبت کے حوالے سے بھی اس حوالے سے کچھ بات بتا دیں، اور تعلیم کے حوالے سے یا مسجدوں میں دینی تعلیم کے حوالے سے ان کے آنے کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں، اسلام جو اجازت دیتا ہے، خواتین کو حقوق دیتا ہے، اور اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. واقعتاً یہ ایک بڑے پروپاگنڈاز میں ایک پروپاگنڈا ہے کہ اسلام جو ہے یہ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہے. اور وین آئی واز کرسچن تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ اسلام بڑا دقیانوس ہے اگر یہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتا ہے. لیکن بعد میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو مجھے خواتین سے جیلسی ہونی شروع ہو گئی کہ اسلام نے اتنا زیادہ خواتین کو جو ہے وہ حقوق اور اس جو ہے وہ پروٹیکشن، اس کو جو ہے وہ امپورٹنس دی ہے. اسلام یعنی وہ دین ہے کہ جو تعلیم کے حوالے سے بلا تخصیص یہ بات کرتا ہے کہ طلب علمی فریضۃ علی کل مسلم. تعلیم حاصل کرنا ہر مرد ہر عورت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازم و ملزوم کر دیا ہے. آپ اسلام کا مزاج دیکھیے، اکراہ سے شروع ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے قرآن مجید میں، اور وہ ہے کہ قل ربی زدنی علما. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس پہ لکھا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں علم سے زیادہ کوئی بہتر شے ہوتی تو رسول اللہ کو اس میں اضافے کی دعا کی تلقین کی جاتی. اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ تلقین کی جا رہی ہے اور وہ اپنی امت کو پھر بتا کے جا رہے ہیں کہ طلب علمی فریضۃ علی کل مسلم، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ قوموں کا انحصار کس کے اوپر ہے. قوموں کا انحصار اس کے اوپر ہے کہ گلیلیو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، بوناپارٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ گیو می اے گڈ مدر آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن. بالکل. دراصل یہ بوناپارٹ کا کال نہیں ہے، یہ میرے رسول اللہ کا کال ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کا سب سے پہلا تمہارے اوپر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو. اور اچھی ماں سے مراد یہ ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہو، وہ تعلیم یافتہ ہو، وہ اچھے اخلاق، معاملات، کردار کی حامل ہو. جب وہ یعنی اولاد کا پہلا حق یہ ہے. اور جب ایسی ابھی اولاد آئی نہیں ہے، ابھی اولاد آئی نہیں اور اس کے حقوق بتائے، تو جب ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں آئیں گی تو پڑھا لکھا معاشرہ مارز وجود میں آئے گا. بالکل صحیح. مزید آپ دیکھیں کہ مختلف مقامات پہ جب غلام پکڑے جاتے ہیں تو ان کو کیا حکم دیا جاتا ہے کہ ان سے کہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں، اور ان کا یہی جو ہے وہ چھوٹنے کا سامان بھی ہو جائے گا، فدیہ ہو جائے گا. اس کے بعد حجۃ الوداع کے خاص موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں جو تعلیمات دیں یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ شفقت اور محبت والے معاملات کرنا، وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو، وہی پہنانا جو تم پہنتے ہو، وہیں پہ رکھنا جہاں تم خود رہتے ہو.
تو یعنی اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پذیرائی کی. اور پھر دیکھیے کہ خدمت اسلام میں خواتین کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کا جو ذخیرہ ہمیں ملتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. اس کے بعد ایک خواتین جو فقیہہ ہوئی ہیں، جو محدثہ ہوئی ہیں، ان کی ایک فہرست ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ پڑھی لکھی تھیں. اور اگر وہ پڑھی لکھی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیک اینڈ پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ یعنی تعلیمات کا حکم بالکل دیا. پھر فرمایا خیرکم خیرکم لی وانا خیرکم لی اہلی، یعنی ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا تو ایک درس ہے ہی. فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. مزید آپ دیکھیے اس وقت کا یورپ لبرل لنڈے کی تہذیب شدہ جو معاشرہ ہے وہ ہمارے اوپر یہ تنقید کرتا ہے کہ جس طرح شیخ محترم نے بھی فرمایا کہ خواتین کے اوپر جو ہے وہ حاکم بنا دیا ہے، اور آیت پیش کی جاتی ہے الرجال قوامون علی النساء. تو وہ آج کی بچی بھی ہم سے سوال پوچھتی ہے کہ عبدالوارث بھائی یہ مردوں کو ہمارے اوپر حاکم کس چکر میں بنا دیا. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ بیٹا صرف نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ اعزاز ہی ہمیں عطا فرمایا ہے، وگرنہ کام ہمیں سارے مزدوروں والے دیے. بالکل. کما کے لائے گا تو مرد لے کے آئے گا، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لائے گا تو مرد لائے گا، سمندر کے سینے چیر کے رزق تلاش کرے گا تو مرد، پہاڑوں کے سینے چیر کے اگر راستے بنائے گا تو مرد کرے گا، جہاد میں قتل ہوگا تو مرد ہوگا، قتل کرے گا تو مرد کرے گا، طوفانوں کے گرمیوں کے سردیوں کے تھپیڑے کھائے گا تو مرد کھائے گا. اور عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کو فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین جگہ تمہارا گھر، تمہاری چار دیواری ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے شیروں کو تیار کرنا ہے وہاں پہ. یعنی چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی. تو میں کہتا ہوں کہ یعنی اللہ نے کہا تو یہ ہے کہ تم حاکم ہو، لیکن کام اللہ کی قسم سارے عورتوں کے لیے کہہ دے مزدوروں والے اپنے گھروں میں سارے ہمیں سکون سے رہو. تو وہ بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بڑا ایک اہم فریضہ ہے. اور اس کے لیے یقیناً وہ چاروں اطراف سے اگر وہ آزاد ہوگی تو تب ہی جا کے وہ ویژنری ہوگی، علم ہوگا، کردار ہوگا، امانت ہوگی، دیانت ہوگی، تو ہی وہ بالکل کر سکتی ہے اس طرح نیشن تیار. اور انشاءاللہ اسلام کے شعروں کی یہ نیشن تیار ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغامات کی سیریز ہے جسے حجت الوداع کے نام سے آپ جانتے ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا اور سنا ہے، انشاءاللہ یہ سیریز ابھی جاری ہے. اس سلسلے میں جو بھی معلومات ہوں گی، ممکنہ طور پہ جو بھی کویسچنس ہوں گے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.